अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अउन शिराजी आपके सामने हाजिर खिदमत। जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, क्योंकि इस चैनल के ज़रिए हम आपके सामने खबरें लाते हैं, अहम वीडियोज़ लाते हैं, तजज़िये लाते हैं। आज ज़रा रूटीन से हट के एक चीज़ आपके सामने जो है वो लानी है, और आपको बताता चलूँ कि बसा औकात ये होता है कि एक चीज़ ऐसी आपके सामने ज़िंदगी में आती है जो आपके सोचने के अंदाज़ को बदल देती है, जो आपके लिए कुछ नई राय मुतय्यन करती है, यानी आपकी अप्रोच ही बिल्कुल तब्दील हो जाती है। बतौर मुसलमान मेरा भी हर मुसलमान की तरह खुदा पे कामिल यकीन है, था और रहेगा। हर काम खुदा की तरफ से होता है, अताते इलाही हम सब पे वाजिब है। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि एक ऐसा वाक़या होता है, ये एक ऐसा जो है वो कोई चीज़ वकूफ़ पज़ीर होती है कि आपका बिल्कुल अंदाज ही बदल जाता है। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ, और हुआ किस तरह, वो हुआ अर्तुगल गाजी ड्रामा जो है इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीनों की जीनत बना हुआ है। अर्तुगल गाजी ड्रामा जब 2016-17 में ये आया तुर्की में, और उसके बाद इसकी धूम मुख्तलिफ जगहों से होती होती हम तक भी पहुंची, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस ड्रामे को देखा जाए। अर्तुगल गाजी देखा तो फिर ये महसूस किया कि इसको सिर्फ देखा ना जाए बल्कि इसको समझा भी जाए, और ये ड्रामा सिर्फ खुद ना देखा जाए बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ बिठा के दिखाया जाए। अब इसमें ऐसी कौन सी बात है, और इस पर तो बड़ी तनकीद हो रही है साहिब। आप तो ये सवाल करेंगे कि क्यों मैंने ये चाहा कि मैं अर्तुगल गाजी खुद देखूं, मैं उसे क्यों इंस्पायर हुआ, और मेरी ज़िंदगी में क्यों खुदा पे यकीन जो था वो एक अगले दर्जे पे चला गया कि जिस लेवल पे जो है इससे पहले नहीं था। मैं मानता हूँ, मुझे ये था कि हर काम खुदा की जानिब से होता है, मैं ये मानता था और ये मेरे ईमान का हिस्सा था। लेकिन कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से ज़्यादा असर लेता है। ज़िंदगी का हर दौर सीखने का होता है, और हम भी अभी सीखने के मराइल में हैं। अब अर्तुगल गाजी ड्रामे की बात करें तो उसमें अताते इलाही और मोहब्बत रसूल जो है हमें जिस अंदाज में दिखाई गई है वो अपनी मिसाल आप है। अब एक बड़ी तादाद इस ड्रामे पे तनकीद कर रही है कि जनाब ये ड्रामा जो है ये तो कोई नसीम मिजाजी के नावलों की तरह तलवार टूट गई जैसा है। नहीं साहिब, हम उनका इस वीडियो में जवाब देंगे। अगर देखें तो हमारी नई नस्ल देख क्या रही थी। हमारी नई नस्ल बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन देख रही थी, या फिर शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली, या फिर बिल्ली, और या फिर कोई इसी अंदाज के इंतहाई गिरे हुए एटम सॉन्ग, या फिर बॉलीवुड से हट के अगर आए तो स्टेज सॉन्ग जिनमें चली सावंदी अनेरी दो अनार हिल गए, और मंजी देवी डांग फेरदा और वे गुजरा वे, इस तरह के सॉन्ग सुन रही थी। यानी वो सॉन्ग जब सुन रही थी, शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हुई, उस वक्त तो इस माफिया को, मैं माफिया कहूँगा, इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन अगर एक ऐसा ड्रामा सामने आया है जिसमें नबी करीम का नाम लिया जाता है तो पूरा कबीला सीने पे हाथ रखता है और सर को झुकाता है, तो यहाँ पे तकलीफ होनी शुरू हो गई। अगर एक ऐसा ड्रामा आता है जिसके ज़रिए ये मुसलमानों को पैगाम दिया जाता है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, बल्कि आपके साथ अल्लाह की ताकत है, उस अंदाज में जिस तरह बदर में 313 थे, वो जब खुदा के लिए लड़े तो फिर खुदा ने उनकी मदद की। इस ड्रामे में एक काई कबीला है जिसके जांबाज इस अंदाज में लड़ते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी जान है खुदा के लिए, हमने शहीद होना है तो खुदा के लिए, हमने गाजी बनना है तो खुदा के लिए, हमने हक पे लड़ना है, और फिर उनको फतेह मिलती है। अर्तुगल, उसके साथ उसके साथी रोशान बाबर, और फिर सबसे अहम किरदार उसके साथ नूर गुल का, ये चार मिल के जिस अंदाज में खुदा की राह में निकलते हैं, इस ड्रामे में वो मुकम्मल बयान किया गया। लेकिन उससे सबसे अहम चीज़ अर्तुगल का खुदा पे ईमान, और उसका ये कहना जब सारी चीज़ें खिलाफ हो रही थी, और बहुत बार इस ड्रामे में मुख्तलिफ जो इसके सीजन्स हैं उनकी किस्तों में बहुत बार इस तरह हुआ कि देखने वाला ये समझा अब तो बस ख़त्म। लेकिन अर्तुगल गाजी की ज़बान से एक ही चीज़ निकलती थी कि हमारी नीयत साफ़ है तो खुदा हमारे साथ है।
پھر ابن العربی کی صورت میں ایک ایسا کریکٹر جس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا، جس نے یہ بتایا کہ جناب علی اگر خدا پہ کامل ایمان رکھو گے تو پھر دنیا کے ناخداؤں سے ڈرنے کی ضرورت آپ کو نہیں۔ اور پھر اسی انداز میں اگر بات کریں تو سازش کس انداز میں رچائی جاتی ہے، غیر مسلم مسلمانوں کو لڑاتے کس طرح ہیں، وہ جو ہے وہ کائی قبیلے کے اندر کس طرح سازش کی گئی، دشمن کس طرح گسیڑے گئے اور کس طرح چلاکیاں کی گئی، منافقت کس طرح کی گئی، بھائیوں کو کس طرح لڑایا گیا، پھر مسلمانوں کو کس انداز میں لڑایا گیا، پیسے کا کھیل کس طرح، عورتوں کو کس طرح استعمال کیا گیا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ڈرامے میں بیان کی گئی۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ڈرامے کی مسلمان مملکتوں میں ہی مخالفت شروع ہو گئی، یعنی اب ترکی نے یہ ڈرامہ بنایا تو مصر میں اس کے خلاف فتوے آ گئے، عرب ممالک نے اسے بین کر دیا، اور صرف یہاں نہیں بلکہ یورپ کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں وہاں تو صف ماتم بچھی نظر آتی ہے۔ وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ڈرامے نے ہماری پورے اس بیانیے کو شکست دے دی ہے جو بیانیہ ہم تیار کر رہے تھے۔ بھارت میں بھی اسی طرح کا رد عمل ہے اور بھارت میں بھی اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ عالم اسلام کی بات کرتا ہے، یونٹی کی بات کرتا ہے، خدا پہ ایمان کی بات کرتا ہے، تفرقے بازی میں پڑنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اب جو سب سے بڑا پیغام اس ڈرامے میں دیا گیا ہے کہ تعداد نہیں، ایمان ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو پھر تعداد کو دیکھنا اتنا اہم نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو اس ڈرامے میں کھل کے سامنے آئی، جو مغرب میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اگر بالی ووڈ کی آپ فلمیں دیکھیں تو عورت کو شو پیس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جناب علی، وہاں پہ عورت کو ایٹم سانگ، جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا، ان ایٹم سانگوں کی زینت بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھیں، اور یہ ڈرامہ دار حقیقت چونکہ ایک تاریخ میں بنا ہے، حقیقت میں بنا ہے، اور اس کے تقریباً 70 سے 80% جو ڈرامہ ہے وہ حقیقت پہ منحصر ہے، اور اس کے کردار بھی، تو یہ تو پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس ڈرامے میں اگر آپ کردار خواتین کے دیکھیں تو آپ کو ارطغرل کی ماں کی صورت میں اور سلمان شاہ کی بیوی کی صورت میں ایک خائمہ کا کردار نظر آتا ہے، ایک مضبوط عورت جس کا خدا پہ قوی ایمان ہے، جو اپنے خاوند کو خود جہاد پہ بھیجتی ہے، وہ جو خاوند کے شہید ہونے کے بعد پورے قبیلے کی، کائی قبیلے کی سالار بنتی ہے، اس کی کمان سنبھالتی ہے، اور پھر اپنے بیٹوں کو بھی اسی انداز میں جہاد کے لیے بھیجتی ہے۔ اس انداز میں ایک مضبوط خاتون کا کردار دکھایا گیا ہے، جن احباب نے نہیں دیکھا اگر وہ ارطغرل دیکھیں گے تو ان کو یہ واضح نظر آ جائے گا کہ ایک ایسی خاتون جس کا ایمان خدا پہ ہوتا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور وہ خاتون کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ اپنے ایک بیٹے سارم جو اس کے خیال میں شہید ہو چکا تھا، جس کی اطلاع یہ آئی، اس کی شہادت کے باوجود اپنے بیٹے ارطغرل اور اپنے ستیلے بیٹے جس کو سگے بیٹے کی طرح براٹ اپ کیا، وہ گردارو، اس کو کس انداز میں وہ جہاد کے لیے بھیجتی ہے، یہ حقیقی معنوں میں آج کی خواتین جو ہیں، مسلم خواتین، ان کے لیے ایک رول ماڈل کی طرح سامنے آئی ہیں۔ پھر ایک اہم کردار آتا ہے حلیمہ سلطان کا۔ حلیمہ سلطان جو ہیں جو ایک اہم کردار نبھا رہی ہیں، ترکی کی جو ایک ایکٹریس ہے، اور جس انداز میں وہ ارطغرل کی بیوی ہے، اور جس انداز میں وہ کام کر رہی ہیں، اور جس انداز میں وہ ایک عورتوں کے لیے ایک مضبوط کردار بن کے آئی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ اور پھر جس انداز میں انہوں نے اپنے خاوند کی جو ہے وہ ہمت بندھائی ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس ڈرامے سے میسج آتا ہے، جو آپ کو بالی ووڈ کی فلموں سے نہیں ملے گا، جو آپ کو ہالی ووڈ سے نہیں ملے گا۔ اب ایک اور اہم جو تنقید کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے جی آج تو دور ہے جی کمپیوٹر کا، آج تو دور ہے جی قلم کا، آج تو دور ہے جی جو یہ F-16 کا، آج تو دور ہے جی ڈرون کا، آج تو دور ہے جو ہے جی ٹینکوں کا دور ہے، تو پھر تلوار کا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، گھوڑے کا، تو اس سے کیا لوگ سیکھیں گے؟ تو جناب علی، ذرا کچھ عقل کے ناخن، کچھ ہوش کے ناخن، کیا آپ جب جنگ عظیم دوئم کی انگریزوں کی فلمیں بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں، اور بڑا جناب آپ محفلوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتے ہیں، فلاں فلم آپ نے دیکھی، وہ میں نے دیکھی، آپ نے دیکھی،
تو وہاں پہ کون سا ڈرون طیارہ استعمال کیا جا رہا ہوتا تھا؟ وہاں پہ کون سا سپر سانک، وہاں پہ کون سی جو ہے وہ G5 استعمال کیا جا رہی تھی ٹیکنالوجی؟ جناب علی وہاں پہ بھی بندوقیں عام ہی تھی نا، ہم نے بھی دیکھی ہیں وہ موویز۔ تو کیا اب جو ڈرامہ آج سے 800 سال پہلے کا بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا اب 16 دکھایا جاتا؟ کیا آپ کا خیال ہے وہاں پہ توپیں دکھائی جاتی، وہاں پہ ڈرون دکھائے جاتے، وہاں AK-47 پکڑی ہوتی تلوار کی جگہ؟ تو جناب علی اصل میں وہاں پہ اس وقت کا جو اسلحہ تھا وہ بہترین اسلحہ۔ آپ نے دیکھا نور گل کا کردار جس انداز میں وہ کلہاڑی سے وار کرتا ہے، باقی سارے تلوار استعمال کرتے ہیں، نور گل کلہاڑی استعمال کرتا ہے، وہ آپ نے دیکھا، اور یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ جو تنقید کر رہے ہیں انہوں نے بھی یقینی طور پہ دیکھا ہوگا۔ لیکن بھائی ہم نے تنقید کرنی ہے کیونکہ یہ اسلامی چیز ہے، اسلامی پیغام دے رہا ہے، یہاں پہ نبی کریم کا نام آئے تو سینے پہ ہاتھ نظریں جھک جاتی ہیں، تو بھائی ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو کسی اور کا ایجنڈا لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بچوں جیسی بات کی جا رہی ہے، بچوں کی طرح ایک تنقید کی جا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یار کوئی پروڈکٹ مائنڈ اس طرح کی تنقید کر سکتا ہے کہ جناب تلوار کے زمانے میں لے کے جا رہے ہیں، تلوار کے زمانے میں نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا پہ یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کامل کیا جا رہا ہے، اطاعت الہی حب رسول دکھائی جا رہی ہے بھائی، اور پھر اس کے ساتھ مولا علی کے قول بتائے جا رہے ہیں، ذوالفقار کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے ذوالفقار جیسی تلوار نہیں، علی جیسا بہادر نہیں۔ تو جناب علی در حقیقت جب اس دور کی چیزیں دکھائی جائیں گی تو اسی دور کے جو ہیں باقی بھی تمام چیزوں کی۔ اب آپ یہ کہیں کہ 1200 کا ڈرامہ ایک بنا ہوا عیسوی کا، اور اس میں آپ جی ارطغرل F-16 پہ چڑھ رہا ہو، تو پھر یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ بالی ووڈ میں شاید ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب جناب اسلامی ممالک کی ہم نے بات پہلے کر دی کہ اسلامی ممالک بھی اس کے خلاف ہے۔ آپ سنا ہے کہ سعودی عرب جی ایک بڑی تعداد پیسے کی لگا کے ایک اور اسی طرح کا ڈرامہ جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، تو یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن ہمیں ایز اے حب الوطن کے ساتھ ساتھ حب الایمان، حب الاسلام، ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں اگر آپ اسلام کے لیے نکلیں گے تو خدا کس طرح آپ کی مدد کرے گا۔ یہ جو ہم بٹ گئے جناب شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ کیا ہے؟ یہی وہ میسج ہے جو ڈرامہ دے رہا ہے۔ اب کچھ کوٹیشنز کی بات کروں گا اس ڈرامے کی۔ یہ کوٹیشن جو ہیں یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں قابل ایمان بنائے گا، یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارا دشمن خائف ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں گے تو پھر اس کی وہ جو رستہ ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کا، ایران کو سعودی عرب سے، ترکی کو اور سعودی عرب کے درمیان، اور اسی طرح فلسطین پہ قبضہ، اور یہ افغانستان، عراق، لیبیا، شام، ملک گنتے جائیں آپ کی مطلب جن پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو یمن کی آپ تازہ مثال ہے، وہاں پہ مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، مسلمان ہی مار رہے ہیں۔ تو یہ جو کوٹیشنز، کچھ ڈرامے کی کوٹیشنز میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ وہ کوٹیشنز ہیں جن کو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں خائف ہے مغرب اس ڈرامے سے۔ ارطغرل کی کوٹیشنز، جو ارطغرل نے جس انداز میں یہ کردار نبھایا ہے، بڑا کمال کا ہے جو ترکی کے اداکار نے، لیکن آپ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی کمال کی، مجھے سب سے جو پسند ترین چیزیں آئی ہیں نا، وہ اس کی ڈیلیوری، جس طرح وہ بول رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بول رہا ہے ذرا وہ سنیے گا۔ جس کا کوئی خواب نہیں ہوتا اس کا مستقبل نہیں ہوتا۔ حق کے راستے میں اگر پوری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو تم یہ یقین رکھو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا دل خالص پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت تمہارے دل کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہماری اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اپنے دشمن کو موقع دینا ہمیں کمزور بناتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں تب تک کوئی ہمیں جھکانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی چھنکاریں ہزاروں سال تک سنائی دیں گی۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے۔ ہم اپنی طرف بڑے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے،
ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کرنے کا حقدار نہیں بنایا گیا۔ اور پھر کہا گیا کہ ذوالفقار سے اعلیٰ کوئی تلوار نہیں، علی سے بہادر کوئی جنگجو نہیں۔ یہ وہ چند کوٹیشن تھی جو میں نے آپ کو سنائی ڈرامہ ارطغرل سے، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں یہ ڈرامہ ایک مخصوص پیغام دے رہا ہے، امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہے اکٹھا ہونے کا، خدا پہ یقین کو مضبوط کرنے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج 56 ممالک اکٹھے ہو جائیں تو کس انداز میں مسلمانوں کے یہ 56 سے 58 ممالک جو ہیں یہ کتنی مضبوطی سے مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اور خدا نے تو مسلمانوں کو جو ہے وہ دولت سے مالا مال کیا ہے، معدنیات مسلمانوں کے پاس، تیل مسلمانوں کے پاس۔ تو اب اسی چیز سے خائف ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ سمیت امریکہ کے، برطانیہ کے اخباروں میں بھی اس ڈرامے کے چرچے ہیں۔ پاکستان میں یہ ڈرامہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ضرور دیکھیں، اور اس پہ جو بچگانہ قسم کے اعتراض آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک ہی اعتراض ہے کہ جی آپ تلوار کی بات کر رہے ہیں، تو بس کیونکہ اس وقت تلوار تھی تو تلوار کی بات ہونی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے اس سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔